औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लिमु तस्लीमा। पिछले दरस में हमने यहाँ तक पढ़ा था 153 आयत तक। आज इससे आगे 154 से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वाला और ना तक़ूलू कहो, लेमन उससे जो युक़तलो मारे जाएं, फ़ी में सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, अमवातुन मुर्दा बल्कि अहयाउन जिंदा हैं, वलाकिन और लेकिन ला तशउरून तुम शऊर नहीं रखते, तुम्हें यानी उनकी ज़िंदगी का इल्म नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं और मत कहो उनको जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाएं कि वो मुर्दा हैं, वो मुर्दा नहीं है बल्कि ज़िंदा हैं, लेकिन तुम्हें उसका शऊर नहीं है। देखा ना, यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कत्ल हो जाना फरमाया ना, लिमन युक़तलो फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल हो जाएं, तो वो यानी अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाएं। तो शहीद जो कुरान करीम में लफ्ज़ आता है वो जहाँ भी आएगा वो गवाही देने वाले के तौर पर आएगा, शहादत देने वाले के तौर पर, ठीक है। और जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाते हैं उनको भी हम शहीद कहते हैं, क्योंकि जब अल्लाह कह रहे हैं कि वो ज़िंदा हैं लेकिन तुम उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं रखते, तो इस तरीके से उनको भी शहीद कहा जाता है कि वो शहादत देने वाले हैं, वो एक ज़िंदगी है उनके पास, तो गवाही देने वाले हैं वो अल्लाह की बारगाह में, तो इस तरह से उनको शहीद कहा जाएगा। और ये कैसी ज़िंदगी है ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जानते हैं। अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ जगहों पर फरमाते हैं। एक जगह पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़ारिहीन बिमा अताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, वो इन नेमतों पर जो अल्लाह ने उनको अता की हैं तो वो मसरूर हैं, वो खुश हैं अल्लाह की नेमतों पर। कौन? जो अल्लाह की राह में मारे गए हैं। और एक जगह अल्लाह फरमाते हैं कि इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वो अपने रब के पास से रिज़्क़ पाते हैं, यानी उनको रिज़्क़ भी मिल रहा है। लेकिन अल्लाह वहाँ भी यही कहेंगे कि वो रिज़्क़ पाते हैं, लेकिन वलाकिन ला तशउरून, तुम्हें इसका शऊर नहीं है, तुम्हें इसका इल्म नहीं है। हमारी अकल जो है वो उसकी मार्फत नहीं कर सकती कि जैसा उनको रिज़्क़ मिलता है या जैसी ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको अता की है। लेकिन जब अल्लाह फरमा रहे हैं कि शहीद ज़िंदा होते हैं, तो फिर बेशक हमें इसका यकीन होना चाहिए कि जो अल्लाह की राह में मारे जाता है वो ज़िंदा होता है, वो मुर्दा नहीं होता, लेकिन हमें उसकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है। आगे अल्लाह फरमाते हैं, वाला नबलुवन्नकुम, और ज़रूर हम आजमाएंगे तुम्हें, बिशैइन कुछ, मिन से, अल खौफ खौफ से, वल जू और भूख, वनक्सिन और नुकसान, मिन से, अल अमवाल माल, यानी जो भी इंसान जमा करता है, वल अनफुसे और तुम्हारी जान से, वस्समराते फल यानी फलों से, व बशरी और खुशखबरी दें आप अस्साबिरीन सब्र करने वालों को। अल्लाह फरमाते हैं और हम तुम्हें लाज़मन आजमाएंगे, यानी आजमाइश ज़रूर होगी हर किसी की, वो किसी भी तरीके से हो सकती है। किसी को किसी कदर खौफ और भूख से, और मालों और जानों और फलों के नुकसान से। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत दे दीजिए उन सब्र करने वालों को, यानी जो इन सब चीज़ों पर सब्र करेंगे, अल्लाह की तरफ से जो भी उन पर मुसीबत आएगी, मुश्किल आएगी, उनकी यानी कभी भी कहीं भी, चाहे रिज़्क़ की कमी हो जाए, चाहे उनकी अपनी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात आ जाएं, चाहे उनकी जान पर बन जाए, तो वो क्या कहेंगे? वो अपने रब का शुक्र अदा करेंगे और उन मुसीबतों पर सब्र करेंगे। और ऐसे लोगों की निशानी अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या बता रहे हैं? अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लज़ीना, वो जो इज़ा जब असाबतहुम पहुँचे उन्हें मुसीबतुन, कोई भी मुसीबत, कालू वो कहें, इन्ना लिल्लाहि, हम अल्लाह के लिए हैं, व इन्ना और हम इलैहि, उसी की तरफ राजिऊन लौटने वाले हैं।
ان کی نشانی اللہ بتانے ہیں وہ لوگ کہ جن کو جب بھی کوئی مصیبت آئے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے ان پر، تو وہ یہ کلمہ دہراتے رہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بس جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اسی وقت ہی یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے، یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ نہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے صابر بندے وہ ہوتے ہیں کہ ان پر کوئی بھی مصیبت جب پڑ جاتی ہے تو ان کی زبان سے یہی کلمات نکلتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کی مثال ہمیں کربلا میں بہت ملتی ہے کہ جو ہی امام حسین علیہ السلام اپنے گھر سے نکلتے ہیں نا مدینے سے، تو اس وقت بھی آپ یہی کلمہ پڑھتے ہیں، یہی آیت دہراتے ہیں۔ اور جب آپ پھر مکے سے چلتے ہیں، وہ دن بھی قریب آنے والے ہیں، 8 ذی الحج کو امام مکے سے رخصت ہوتے ہیں اور کربلا کی جانب وہ سفر کرتے ہیں۔ تو اس سفر میں بھی بہت جگہوں پر جو ہے امام کی زبان پر یہ کلمہ آتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اپنے رب کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو اس کی جو بہترین مثال ہم نے پیچھے پڑھا نا جناب ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں، کہ کس طرح سے جناب ابراہیم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا اور وہ پھر اس آزمائش پر پورا اترا تو ہم نے اس کو امامت کا عہدہ عطا کیا۔ تو یعنی جو آزمائش ہوتی ہے وہ انسان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہوتی ہے، جو اس کے اندر ہمت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اس کو بیدار کرتی ہے، اس کو باہر نکالتی ہے، لوگوں کے سامنے آتی ہے وہ چیز۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی آزماتا ہے تاکہ ان کی جو ثابت قدمی ہے اس کو دیکھ کر دوسرے سبق حاصل کر سکیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ صرف اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے تو وہ چھوڑ دیے جائیں گے، اور یہ کہ وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں۔ تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائشیں آتی رہتی ہیں، لیکن اللہ کا فرما بردار، اللہ کا اطاعت گزار بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی بھی مشکل پر صبر کرتا ہے، ڈٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بے شک ہر چیز کا علم ہے، پہلے سے علم ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ پھر جب وہ کوئی کام، جیسے اللہ کہتے ہیں نا کہ ابراہیم کو ہم نے آزمایا اور انہوں نے وہ سب کام پورے کر دیے تو پھر اللہ نے ان کو انعام دیا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ جب وہ انسان ان کاموں پر پورا اترتا ہے تو پھر اللہ کی جانب سے رحمت اور اللہ کی نعمت کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ یہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے مکے میں تو کتنی مصیبتیں، کتنی مشکلات آئی تھیں، لیکن رسول اللہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بالکل بھی نہیں گھبرائے تھے۔ 3 سال تک، آپ سمجھتے ہیں 3 سال کتنی بڑی مدت ہوتی ہے نا، 3 سال تک انہیں شعب ابی طالب میں رکھا گیا، اور تمام جو ہے وہ ان کی طرف جو باقی سارے قریش تھے نا انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا بنی ہاشم کا، رسول اللہ کے خاندان کا، جو اسلام قبول کر چکے تھے ان کا، تو ان سب کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ اور وہاں پر اتنی بڑی مصیبت، اتنی بڑی مشکل میں لوگوں کو، نئے نئے مسلمانوں کو رہنا پڑا، اور آپ کے ساتھ آپ کی پیاری بیوی جناب خدیجۃ الکبریٰ تھی جو کہ رئیسہ تھی، یعنی وہ شہزادی تھی، عرب کی شہزادی، عرب کی سب سے مالدار خاتون۔ تو جو مالدار ہوتا ہے اس کی زندگی کا رہن سہن ہم سب جانتے ہیں نا کیسا ہوتا ہے،
جو کوئی بہت بڑا مالدار ہوتا ہے، بہت پیسہ ہوتا ہے اس کے پاس، تو اس کا رہن سہن پھر کیسا ہوتا ہے؟ شاہانہ ہوتا ہے نا۔ تو لیکن ان کو رسول اللہ کی محبت میں یہ ساری مصیبتیں، یہ سب کچھ انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ برداشت کیا، اور سلام ہے ان پر کہ انہوں نے اف تک نہیں کی۔ تو وہ ہوتے ہیں اللہ کے صابر بندے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ میری مصیبت پر صبر کرتے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں کہ اولئک علیہم، یہی لوگ ہیں، ان پر ہے صلوات، عنایتیں، من سے ربہم، ان کا رب، ورحمت، اور رحمت، واولئک، اور یہی لوگ، ہم المہتدون، وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھا نا آپ نے، اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی عنایتیں ہیں۔ صلوات یعنی صلوات، ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، تو وہ جب اللہ کی جانب منسوب ہوگا تو وہ عنایتیں، رحمتیں بنے گا نا۔ ہماری طرف جب ہوگا تو ہم صلوات پڑھتے ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں نبی پر اور ان کی آل پر، اور اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ان پر صلوات ہے، ان پر رحمت ہے اللہ کی جانب سے، اور یہی میرے لوگ وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پا گئے یہ میرے لوگ۔ سبحان اللہ۔ تو بے شک جو اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے پھر اس پر وہ پورا اترتا ہے، تو انہی لوگوں پر اللہ کا درود بھی ہے اور اللہ کا سلام بھی ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ روایات میں ملتا ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا، وہ سلام لے کے آتے تھے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے، اور آپ فرماتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ جناب خدیجہ کو سلام بھیجتا ہے، اللہ کی جانب سے جناب خدیجہ کے لیے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے نا، یہ کتنا بڑا انعام ہے، کتنی، یعنی آپ سوچیں ذرا کہ ایک بی بی جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا، کس کے لیے؟ دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، تو پھر اللہ کی خوشی بے شک کتنی بڑی ہے کہ اللہ ان کو سلام کہہ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر اس کے رب کی رحمتیں ہیں، عنایتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک اور بی بی کا ذکر، تذکرہ تو نہیں ہو رہا لیکن ان کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انا، بے شک، الصفا، صفا، والمروہ، اور مروہ، من سے، شعائر اللہ، اللہ کے نشانات میں سے ہیں، فمن، پس جو، حج کرے، البیت، خانہ کعبہ، اللہ کے گھر کا، یعنی آوے، یا احتمرا، عمرہ کرے، فلا جناح، تو نہیں کوئی حرج، علیہ، اس پر، ان کے یطوفا، وہ طواف کرے، بہما، ان دونوں، وامن، اور جو، طوعا، خوشی سے کرے، خیرن، کوئی نیکی، فإنا، تو بے شک اللہ شاکرن، قدردان، اور علیم، جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کے نشانیوں میں سے ہیں، اللہ کے شعائر میں سے ہیں، تو جو کوئی بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دونوں کا طواف بھی کرے، اور جو شخص خوش دلی سے کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے تو جان لو کہ اللہ بڑا قدردان، جاننے والا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ صفا مروہ کن کی نشانیاں ہیں، کس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہم سب پر جو ہے وہ واجب کیا ہے۔ جناب پاک بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ کی، جو کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھیں، اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ تھیں، تو ان کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں جو ہے وہ موجود نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کی زبان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کی یہ یعنی حدیثیں ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ صفا اور مروہ جو ہیں یہ جناب جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہ کی نشانی کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہوا ہے، اور چونکہ وہ اس کے درمیان دوڑی تھی، انہوں نے یہ چکر لگائے تھے، اس کو صحیح کہا جاتا ہے، یعنی کوشش کرنا، انہوں نے کوشش کی تھی اپنے بیٹے کے لیے پانی لانے کی، تو اس کوشش کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہمارے لیے فرض کر دیا کہ ہم اس کو حج جیسی بہترین عبادت میں بجا لائیں گے۔ تو وقت صفا مروہ تھا نا، تو جب بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے اندر، بہت سارے بت، تو یہاں پر بھی
مشرکین مکہ نے بتوں کو سجایا ہوا تھا اور وہ اس کی عبادت کرتے تھے۔ تو جب نئے نئے مسلمان ہوئے تو ان کو یہ تھوڑا سا ہوا کہ اب پتہ نہیں اس کے درمیان چکر لگانا کیسا ہے، تو ان کو تھوڑی سی جھجک محسوس ہوئی نا۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت بھیجی کہ دیکھو یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، تو تم پر واجب ہے جو کوئی بھی اس گھر کا حج کرے گا یا عمرہ کرے گا تو وہ ان دونوں کا طواف بھی کرے گا، اور جو کوئی اپنی خوشی سے خوش دلی سے کوئی نیک کام کرتا ہے نا تو اللہ بڑا ہی قدردان ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جناب ہاجرہ نے جو کام کیا تھا بے شک اس کے بارے میں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ بڑا قدردان ہے اور جاننے والا ہے، اور لوگوں کے بارے میں بھی کہ تم بھی جس نیت سے یہ کام کر رہے ہو نا تو اللہ تمہاری دلوں سے واقف ہے، تو اللہ قدر کرے گا تمہارے اس نیکی کی جو تم کرو گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اِنَّا بے شک الذین جو لوگ یکتمون چھپاتے ہیں ما جو انزلنا ہم نے نازل کیا من سے البینات کھلی نشانیاں والہدا اور ہدایت من بعد اس کے بعد ما بینا ہو ہم نے واضح کر دیا للناس لوگوں کے لیے فی الکتاب کتاب میں واولئک اور یہی لوگ یلعنہم اللہ لعنت کرتا ہے ویلعنہم اور لعنت کرتے ہیں ان پر اللعنون لعنت کرنے والے۔ اللہ فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس شے کو جو ہم نے نازل کی بینات میں سے کھلی نشانیاں، بینات کہتے ہیں واضح نشانیاں، کھلی نشانیاں، واضح آیات، اور ہدایت میں سے بعد اس کے کہ ہم نے اس کو واضح کر دیا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں، تو وہی لوگ ہیں کہ جن پر لعنت کرتا ہے اللہ اور لعنت کرتے ہیں تمام لعنت کرنے والے۔ اب اسی آیت کے ساتھ ہی آگے یہ آیت آ رہی ہے تو اس سے بھی کوئی تھوڑا اس کا لنک ہو سکتا ہے کہ وہ بھی بے شک اللہ کہتے ہیں کہ وہ میری نشانیاں ہیں، اللہ کے شاعر ہیں، تو ان کو بھی اگر کوئی چھپائے گا تو بے شک وہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ جو بھی کوئی اللہ کی نشانیوں کو چھپائے گا وہ اس میں شامل ہوگا، لیکن اس وقت جب یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں تو اس وقت یہ آیتیں یہودی علماء کے بارے میں نازل ہوئیں کہ وہ اولاً اللہ کی طرف سے نازل شدہ تعلیمات کو اپنے عوام تک پہنچاتے نہیں تھے بلکہ انہیں چند افراد تک ہی محدود رکھتے تھے، جیسے کہ توریت میں لکھا ہوا تھا کہ وہ رسول جو آخری رسول آئیں گے تو وہ اونٹنی پر بیٹھ کے آئیں گے، لیکن وہ اس کو بدل دیتے اور کچھ اور لکھ دیتے۔ تو اس طرح کی چیزیں تھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نشانیوں کے طور پر توریت میں اتاری تھی، لیکن وہ اس کو چھپاتے بھی تھے بلکہ ان کو بدل کر لوگوں میں دوسری چیزیں مشہور کر دیتے تھے۔ تو اگرچہ یہ بے شک یہودی علماء کے بارے میں تھی اس وقت، لیکن آج یہ ہر کسی کے بارے میں بھی ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات میں ان میں تحریف کرے گا یا ان کی میننگ کو بدلنے کی کوشش کرے گا یا پھر اپنے مرضی سے ان کی تفسیر کرے گا تو وہ سب ان میں شامل ہیں۔ اللہ کی نشانیوں کو جو بھی چھپائے گا نا تو وہ سب اس آیت میں شامل ہیں لوگ۔ آگے اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سوائے اللہ زینہ وہ لوگ جو تابو جنہوں نے توبہ کی وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کی وَبَيَّنُوا اور واضح کر دیا، کھول کر بیان کر دیا، یعنی فَأُولَئِکَ پس یہی لوگ ہیں اتوبو میں معاف کرتا ہوں، یعنی یہی لوگ ہیں توبہ کے قابل جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں علیہم انہیں وَأَنَا اور میں التواب معاف کرنے والا ہوں، توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، الرحیم اور سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں۔ سوائے ان کے جو توبہ کر لیں، پیچھے کیا تھا، یعنی نشانیوں کو چھپائیں، اللہ کی واضح نشانیوں کو، اللہ کی طرف سے نازل کردہ آیات کو چھپائیں تو ان پر لعنت ہے۔ اللہ کی بھی لعنت کیا ہوتی ہے؟ لعنت ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے دوری، تو اللہ کی رحمت سے دور ہیں وہ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ صرف میں ہی ان پر لعنت نہیں کرتا بلکہ سب لوگ کرتے ہیں، تمام لعنت والے کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب اللہ فرما رہے ہیں کہ سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، یعنی وہ اللہ کے حضور توبہ کریں اور جو کچھ بھی انہوں نے چھپا رکھا ہے نا، جس پر بھی انہوں نے پردہ ڈال رکھا ہے
وہ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، لوگوں کو بتائیں کہ بھئی ہم نے اس چیز کو آپ سے چھپایا تھا، ہمیں اس چیز کا علم ہوا تھا، ہمیں پتہ چل گیا تھا، لیکن ہم نے جان بوجھ کر یا پھر کسی مصلحت کے تحت اس کو چھپایا آپ سے، تو ہم جو ہے اب آپ کو یہ سارا کچھ وہ بتا رہے ہیں۔ تو ان کی توبہ اللہ کہتے ہیں قبول ہوگی، اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے واضح طور پر بیان کرنے لگیں، واضح طور پر وہ لوگوں کو بتا دیں، تو ان کی توبہ میں قبول کروں گا، اور میں تو ہوں ہی توبہ کا قبول کرنے والا۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ میں تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور سب سے بڑھ کر توبہ کا قبول کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لیکن کوئی خود توبہ کرنا چاہے تو اس کی یعنی اس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو بھی اس نے چھپایا ہے وہ لوگوں کو ظاہر کرے، وہ لوگوں کو بتائے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ساری زندگی کو چھپاتا رہتا ہے، پھر جب وہ آخری وقت اس کا آنے والا ہے تو پھر وہ کہے کہ اب یا اللہ میری توبہ، یا اللہ اب میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ساتھ شرط لگا رہے ہیں کہ جو توبہ کرے اور اصلاح کرے، اور جو کچھ بھی اس نے چھپا رکھا ہے نا اس کو واضح طور پر بیان کرے، تو پھر ان کی توبہ قبول ہوگی۔ بے شک الذین، جو لوگ کفروا، کافر ہوئے، یہاں پر اب اللہ کفر کہہ رہے ہیں، یعنی جنہوں نے پھر میری بات کو نہیں نہ مانا اور پردہ ڈالے رکھا، بات کو چھپائے رکھا، ان کو کسی چیز کا علم ہو چکا تھا، وہ علم انہوں نے چھپا لیا، تو اللہ کہتے ہیں وہ کافر ہیں۔ کفروا، کافر ہوئے، وماتوا، اور وہ مر گئے، واہم، اور وہ کفارن، کافر، اولئک، یہی لوگ، علیہم، ان پر، لعنت اللہ، لعنت ہے اللہ کی، والملائکۃ، اور اس کے فرشتوں کی بھی، والناس، اور لوگوں کی، اجمعین، تمام۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، پیچھے کیا تھا، یعنی وہ لوگ کھول کر بیان کر دیں، لیکن اگر وہ لوگ کھول کر بیان نہیں نہ کرتے تو پھر اللہ کہتے ہیں انہوں نے کفر کیا میری آیات کے ساتھ، انکار کر دیا میری آیات کا، اور پھر وہ اسی حال میں مر گئے، یعنی انکار کرتے رہے، لوگوں سے چھپاتے رہے، اور اسی حال میں وہ مر گئے، کفر پر قائم رہے، تو اللہ کہتے ہیں ان پر لعنت ہے اللہ کی بھی، اور فرشتوں کی بھی، اور تمام انسانوں کی بھی۔ تو اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لعنت جو ہے نا وہ جی نعوذ باللہ کوئی یہ کہنا کہ اس پر لعنت ہو، یا تو یہ کوئی بہت ہی بری چیز ہے، کوئی گالیاں ہیں۔ تو دیکھیں اب قرآن میں یہ سارا لکھا ہوا ہے نا، تو استغفر اللہ، اب قرآن میں کوئی یہ تو نہیں کہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ گالیاں ہوں۔ تو لعنت کا بس مطلب یہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میں خود بھی یہی کہتا ہوں کہ ان پر لعنت ہے، یعنی وہ میری رحمت سے دور ہیں، اور جو میری مومن بندے ہیں نا جن کو حق کا پتہ ہے، وہ بھی سارے پھر ان پر لعنت کرتے ہیں کہ اللہ ان پر لعنت ہو، یعنی یہ تیری رحمت سے دور رہیں ہمیشہ، انہوں نے حق بات کو ہم سے چھپایا، اور میرے فرشتے، والملائکۃ، کتنی بڑی بات ہے نا، یہ کوئی چھوٹی بات ہے، یعنی فرشتے بھی۔ تو اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ کسی نے کچھ غلط کیا ہے، کسی نے اللہ کے دین کو جو ہے وہ برباد کرنے کی کوشش کی ہے، کسی نے اللہ کی یا اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہے، جب ہم پر یہ بات واضح ہو جائے تو پھر ہم کو چاہیے کہ ہم اس سے برات کا اظہار کریں، ٹھیک ہے، ہم پھر اس سے علیحدگی کا اظہار کریں، ہم پھر یہ کہیں کہ یا اللہ ہم اس سے دور ہیں، ہمیں اس کا جو طرز زندگی ہے ہمیں وہ پسند نہیں ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ تو پھر ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اور والملائکۃ والناس اجمعین، تمام لوگ بھی اس پر پھر لعنت کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی گالی گلوچ نہیں ہے۔ خالدین، ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف فیہا، اس میں لا یخفف، اور نہ ہلکا ہوگا نہ کم ہوگا، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب والا، اور نہ ہم انہیں ینظرون، مہلت دی جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں کہ اسی لعنت کی کیفیت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نہ ان پر سے کوئی کمی ہوگی۔ تخفیف، جو خفف، تخفیف کرنا یعنی کمی کرنا، کوئی مہلت دے دینا، تھوڑا ہلکا کر دینا۔
تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمیشہ وہ اس عذاب میں رہیں گے۔ کون لوگ؟ جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نشانیوں کو چھپائے گا، جو اللہ کے حقائق پر پردہ ڈالے گا، جو اللہ کی واضح اور روشن باتوں کو چھپا لے گا، تو ان پر اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہوگی اور وہ ہمیشہ اللہ کے عذاب میں گرفتار رہیں گے، اور ان کے عذاب میں کوئی کمی، کوئی تخفیف نہیں ہوگی، کوئی ان پر عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت ملے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ذرا بھی یعنی ان کو مہلت نہیں دی جائے گی کہ تھوڑی دیر چلیں، اب آرام کر لیں اور پھر اس کے بعد عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ تو ہم سب کو دیکھ بھال کر جو ہے نا وہ لوگوں کو فالو کرنا چاہیے کہ کیسے لوگ ہیں، کس طرف لے کے جا رہے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے خود قرآن کو پڑھیں، خود قرآن کو سمجھیں۔ جب ہم خود قرآن کو پڑھ لیں گے، خود سمجھ جائیں گے نا، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اب جب ہمیں اگر کوئی بلا رہا ہے کسی طرف، کوئی ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس چیز کو فالو کرو، تو وہ چیز قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ کے فرمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ یہاں تک اب یہ آیاتیں ختم ہوئیں۔ اب آگے اللہ فرما رہے ہیں اپنی بڑائی، اپنی بزرگی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا معبود، الہٌ معبود، واحد ایک ہے، یکتا ہے، لا نہیں، الہ عبادت کے لائق، الا ہوا سوائے اس کے، الرحمن نہایت مہربان، اور الرحیم خصوصی رحمتیں کرنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا الہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی بات مانی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جس کے ہر حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا لیا جائے۔ الہ یعنی ایک بندہ ہوتا ہے نا، اور پھر ایک اس کا غلام ہوتا ہے، تو وہ جس کے ہم سب غلام ہیں وہ ہے ہمارا الہ۔ ایک معبود ہے اور ایک عبد ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارا معبود ہے، ہمارا الہ ہے، اور ہم سب اس کے عبد ہیں، ہم سب اس کے غلام ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اِنَّا بے شک فی میں خلق السماوات، اس نے پیدائش کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین، اور اختلاف بدلتے رہنا، اللیل رات، والنہار اور دن، والفلک اور کشتی، التی جو کہ تجری بہتی ہے، فی میں البحر سمندر، بما ساتھ جو، ینفع وہ نفع دیتی ہے، الناس لوگ، وما اور جو کہ، انزلہ اتارا اللہ نے، من السماء آسمان سے، من سے، مائن پانی، فاحیا پھر زندہ کیا، بہی اس سے، الارض زمین، بعد موتہا اس کے مرنے کے بعد، وبث اور پھیلائے، فیہا اس میں، من سے، کل ہر قسم کے، دابۃ جانور، وتصریف اور بدلنا، الرياح ہوائیں، والسحاب اور بادل، المسخر تابع مسخر، بین درمیان، السماء آسمان، والارض اور زمین، لآیات نشانیاں، لقوم لوگوں کے لیے، یعقلون جو عقل والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، الٹ پھیر میں یعنی، اور ان کشتیوں اور جہازوں میں جو سمندر میں یا دریاؤں میں لوگوں کے لیے نفع بخش سامان لے کر چلتی ہیں، اور اس پانی میں کہ جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، پھر اس سے زندگی بخشی ہے زمین کو، یعنی بارش مردہ ہو جانے کے بعد، اور ہر قسم کے حیوانات اور چرند اور پرند اس کے اندر پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کی گردش میں، اور ان بادلوں میں جو معلق کر دیے گئے ہیں،
آسمان اور زمین کے درمیان یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو یعنی میں نے ہی پیدا کیا ہے، ہر چیز کا خالق، تخلیق کرنے والا صرف میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری نشانیاں یعنی انسان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم ان میں غور نہیں کرتے کہ کیسے رات اور دن جو ہے ان میں، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اختلاف کا نام دیا ہے رات اور دن کے آنے جانے میں، یعنی آگے پیچھے آنے جانے میں، اختلاف میں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا نام دیا ہے؟ اختلاف کا۔ یہ دیکھا نا آپ نے یہاں پر، یہ دیکھیں اور اختلاف ہے، بدلتے رہنا، رات اور دن کا بدلتے رہنا، آگے پیچھے یعنی آنا جانا، تو اس کو اختلاف کا نام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو ممکن ہے کہ اسی اختلاف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جو پڑھتے ہیں نا لوگ، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ حدیث ہے تو اب یہ جو ہم میں فرقہ بندی بنی ہوئی ہے نا، تو یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اختلاف امتی رحمت، کہ میری امت کی آمد و رفت میں رحمت ہے، یعنی میری امت کی اختلاف میں رحمت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ لیتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ اختلاف یعنی رسول اللہ کو بھی شاید یہ پسند تھا اختلاف، تو اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اگر اس قرآن کی آیات میں دیکھیں کہ اختلاف یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آنا جانا آگے پیچھے یعنی آمد و رفت، کہ دن جاتا ہے رات آتی ہے اور پھر کشتیوں کو سمندر میں جو ہے وہ لوگ چلتی ہیں اور اس طرح سے، تو اس کو آمد و رفت کو اللہ تعالیٰ اختلاف کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے یہ ممکن ہے کہ یہ ہو کہ میری امت کی آمد و رفت میں رحمت ہے، یعنی جس جگہ یہ لوگ جائیں گے وہاں اسلام کا فیض پہنچائیں گے اور لوگوں کو اسلام کی زندگی سے جو ہے وہ منور کریں گے، ٹھیک ہے، اسلام کے آداب سکھائیں گے لوگوں کو۔ اس سے یہ مطلب ہونا چاہیے نا، اور یہ ہے انشاءاللہ، کیونکہ اگر اختلاف رسول اللہ کو پسند ہوتا تو پھر آپ کیوں کہتے کہ جو ہے تم لوگ ایک رہنا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا، اور دیکھو میرے بعد جو ہے وہ فرقوں میں نہ بٹ جانا، اس طرح کی احادیث جو ہمیں ملتی ہیں۔ تو فرقوں میں بٹنے کو رسول اللہ پسند نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے کہ فرقوں میں بٹنا رسول اللہ کو پسند نہیں ہے، نہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تو قرآن میں بارہا یہ کہتے ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں نے آپس میں فرقے بنا لیے نا، اختلاف کر لیا، فرقے بنا لیے، تو ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو گروہ در گروہ بن گئے تو ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے فرقوں کو رسول اللہ پسند نہیں کرتے۔ وہ اختلاف جو رسول اللہ نے کہا کہ رحمت ہے، تو وہ یہ کہ آمد و رفت، آنا جانا، میری امت کا بیٹھنا بٹھانا، ایک دوسرے کے پاس آنا جانا، اس میں رحمت ہے، یعنی وہ جہاں بھی جائیں گے اسلام کو عام کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اپنی نعمتوں کو کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پانی برساتے ہیں، بارش سے پھر زمین کو جو مردہ ہو جاتی ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں نا کہیں پر کہ زمین جو ہے وہ بالکل اگر خشک ہو جائے تو اس میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، بنجر ہو جاتی ہے، اس زمین کو کہتے ہیں کہ یہ زمین بنجر ہو چکی ہے۔ لیکن جب اسی زمین پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے بارشیں آتی ہیں بہت زیادہ، تو پھر وہ زمین تر ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں جو بیج ڈالا جاتا ہے وہ بیج اگاتا ہے، یعنی اس میں زندگی لوٹ آتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں اللہ کہ دیکھو تم ان سب چیزوں میں، آسمان میں، چاند میں، تاروں میں، حیوانات، چرند پرند، ان سب چیزوں میں، کشتیوں میں، دریاؤں میں تم غور و فکر نہیں کرتے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان میں نشانیاں ہیں، مگر کن لوگوں کے لیے؟ جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں، جو سوچتے ہیں، تفکر کرتے ہیں اللہ کی چیزوں میں، اللہ کی ان نعمتوں میں، اللہ کو ڈھونڈتے ہیں، تو وہ اللہ کو پا لیتے ہیں۔
تو اس لیے اللہ کہتے ہیں میری آیاتوں میں غور و فکر کرو، میری آیاتوں میں تدبر کرو۔ کون ہے جو میری آیات میں غور و فکر کرے؟ کون ہے جو ان سے نصیحت حاصل کرے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل والا بنائے، آمین الہی آمین۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ یہیں تک، آج ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اس سے آگے صبح پڑھیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔